کیا ہماری آواز سب کو صحیح آ رہی ہے؟ पारस तव्हां बि पंहिंजी माइक चेक करे छॾियो। जी जी माइक ठीक है, तव्हां स्टार्ट कयो। क्या हमारी वॉइस आप सब लोगों तक सही पहुंच रही है? जी हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेॾो तुंहिंजो नाव बाजबी ओड़ियाई मंगा, जेॾो तुंहिंजो नाव बाजबी ओड़ियाई मंगा, रीह थंभे रीह थूणिए तू छपर तू छांव, रीह थंभे रीह थूणिए तू छपर तू छांव, कोजाड़ो कहाँ तोखे मालूम सबकी, कोजाड़ो कहाँ तोखे मालूम सबकी। शुरू करते हैं परवरदिगार आलम के पाक नाम से जो नहायत ही रहम वाले हैं। हमारी तरफ से JKPLF के तमाम मेंबरान और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं तनवीर रहमान सोलंकी, जिना कॉलेज ऑफ लॉ हैदराबाद का तालिबे इल्म, बॉयज विंग का कोऑर्डिनेटर की खिदमत जिना के पाकिस्तान हैदराबाद विंग में सर अंजाम दे रहा हूं, और मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं। मेरा नाम है पारस जफर और मैं LLB थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ सिंध यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट से, और हैदराबाद विंग JKPLF की मेंबर भी हूँ। आज बरोज पीर बतारीख 14 सितंबर 2020, 26 मुहर्रमुल हराम सन 1442 हिजरी, हम जिना के पाकिस्तान लॉयर फोरम के पेज से लाइव हैं। सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिना के पाकिस्तान लॉयर फोरम के हेड, अपने मोहसिन, अपने उस्ताद, मैं तो यूं कहूं कि मेरे मुर्शिद, मेरे भाई अदा जहीर एच मेमन का, कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म अता किया और अपनी दुआओं से सरफराज किया। उसके अलावा सेंट्रल कैबिनेट अब जिना के पाकिस्तान लॉयर फॉर्म के भी शुक्रगुजार हैं। और मैं नाम लेता चलूं अपने भाई शहबाज इब्राहिम और अपने भाई जक्का सलीम का, जो जिना के पाकिस्तान लॉयर फॉर्म हैदराबाद के हेड और जनरल सेक्रेटरी हैं। उनका भी शुक्रगुजार उनके भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मुंतखब किया आज के इस लाइव सेशन के लिए। सारी सुनने वाली समातों तक और जिना के पाकिस्तान लॉयर फॉर्म के इस पेज के जरिए से जो लोग हमें देख रहे हैं, उन सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो मौजूए बयां है वो इंतहाई अहम है। आज का जो मौजूए बयां है वो है इंजेक्शंस ऑफ इस्लाम अगेंस्ट रेप। मेरी को होस्ट पारस जफर। पारस, आपका क्या ख्याल है इंजेक्शंस ऑफ इस्लाम अगेंस्ट रेप के बारे में? आप क्या सोचती हैं कि इस्लाम ने रेप के बारे में क्या तालीमात दी हैं और किस तरीके से रोका है, और इस्लाम में रेप की क्या हैसियत है? जी सर, मैं शुरू करना चाहूंगी इन चंद लाइनों से कि इज्जत नफ्स यहाँ किसी शख्स की महफूज नहीं, इज्जत नफ्स यहाँ किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहते हैं, मुझे ना सूली ना जिंदान से डर लगता है। जी तो नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कि आए दिन सोशल मीडिया पे हमें मतलब मिनिमम एक न्यूज ये सुनने को जरूर मिलती है कि आज एक 5 साल की बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बना के जो है कत्ल कर दिया गया। आज एक 9 साल की बच्ची जो है जली हुई किसी कचरे के ढेर से पाई गई, लेकिन जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं तो पता चलता है कि वो भी शिकार थी जिनसी ज्यादती की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो क्राइम है हमारे मुल्क पाकिस्तान में, ये एक डेली रूटीन बन चुका है। तो आज जो हम लाइव हुए हैं, हमारे लाइव होने का मतलब भी यही है कि आज हम इस मौजू पे डिस्कशन कर सकें और हम यही सवालात जो हैं अपने जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं सैयद अहमद रशीद, उनसे जो है हम आज इस मौजू पे बात करेंगे। अगर वो हमें
بیان کر چکے ہیں. تو جی سر تنویر آپ بتائیے. جی، آج کا جو مہمان خصوصی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ ایک اچھے لیکھک ہیں اور کم از کم 6 سے زائد آپ کی کتابیں حیدرآباد کے لا سیلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں. آپ بہترین قانون دان بھی ہیں، سادات لوئر فورم کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں، آپ اچھے استاد ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ عالم دین بھی ہیں. آپ نے چھوٹی سی عمر میں ہی قرآن کو حفظ کر لیا تھا. آپ کی کچھ خصوصی نسبت اس طریقے سے بھی ہے کہ آپ سر سید احمد خان کے پڑپوتے ہیں. حالیہ دنوں میں آپ اسلامک کاؤنسل فار انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے مرکزی چیئرمین ہیں. آپ حیدرآباد کی علمی، ادبی، سماجی اور سیاسی صفوں میں سب سے آگے ہوتے ہیں. ان کے تعارف میں کیا کہوں، حیدرآباد کا جو بھی لا کا اسٹوڈنٹ ہوگا، چاہے پارس ظفر ہو، چاہے تنویر سولنگی ہو، چاہے شہباز ابراہیم ہو، چاہے زکا سلیم ہو، یا کوئی بھی ہو، میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ احمد رشید کی شخصیت سے ضرور واقف ہوگا. آپ کیوں کرا میں فون السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر، کیا آپ کو ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ معذرت کے ساتھ شاید کوئی نیٹ کا کنیکشن ہے. آج کا جو ہمارا موضوع بیان ہے وہ ہے انجیکشن آف اسلام اگینسٹ ریپ. کہ آیا ہمارے مذہب نے، ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے جو عالمی دین ہے، اسلام کسی ایک انسان کے لیے نہیں، اسلام ذکر العالمین ہے. اس نے اس مرض، اس گندی جو ہمارے سوسائٹی کا جو ہمارا سوشل لیول ہے، اس کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہے. ہمارے گیسٹ شاید سر احمد رشید صاحب کے پاس کوئی نیٹ کا ایشو ہے. سر کیا آپ کائنڈلی کیا کنیکٹ ہو پا رہے ہیں؟ میں میرے حساب سے میں کنیکٹڈ سر آپ، ہوں، نظر آ رہا ہوں. جی سر تھوڑا وائس ایشو آ رہا ہے آپ کا. ہلو، میں جی، کنیکٹڈ ہوں کیا سر بالکل. احمد رشید صاحب مجھے کی آپ کی آواز وائس اور آپ ہر سب چیز تک بالکل پہنچ رہی کلیئر ہے؟ آ رہی ہے. جی سر، بسم اللہ. سر سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکال کر آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ سے مخاطب ہو سکیں، اور اتنی اہم موضوع پہ جو آج کل پاکستان میں ایک برننگ ایشو بنا ہوا ہے، جس میں ہر ایک بندہ اپنی رائے قائم کر رہا ہے. تو بہتر یہ ہوتا کہ سب سے پہلے ہم اپنے مذہب کی رائے جان لیں کہ آیا ہمارے مذہب نے اس کرائم کے بارے میں، اس موذی مرض کے بارے میں آخر کیا کہا ہے. تو سر سب سے پہلے شروعات میں سب سے پہلے ایک چھوٹا سا بیسک سا سوال یہی ہے کہ دین اسلام میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ریپ کی تعریف کیا ہے، کیونکہ ریپ جیسے ورڈ کے سامنے تعریف لگانا بھی بہتر نہیں ہوگا. میں یہ کہوں گا کہ سر اسلام میں ریپ کو کیسے بیان کیا گیا ہے، اسلام میں ریپ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو آپ کے ماشاءاللہ فورم میں کو بنا جو سب کا
شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے اپنی خیالات کا اظہار کر سکوں اور اس اہم پر کچھ بات کروں جو بہت ضروری ہے۔ جو آپ کا بنیادی اس وقت سوال ہے وہ یہ ہے کہ ریپ کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں اس میں دو قسم چیزیں، ایپ اور ایک آتا ہے جس کو ہم زنا کہتے ہیں۔ ایک زنا بالجبر ہے اور ایک صرف زنا ہے۔ بہت اہم سوال ہے یہ، میں اس سوال کا جواب آپ کو دیتا چلوں کہ زنا اس کی سزا ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ زنا کی جو سزا ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ آپ نے اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے اور وہ شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے تو اس کی سزا ہے کہ اس کو 100 مارے جائیں گے۔ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے لے جائیں گے۔ یہ اسلام کے اندر اس کی سزا ہے۔ جو حد کی تعریف ہے وہ یہ کہ 100 کوڑے مارے جائیں گے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ یعنی دونوں لوگ جو وہ تھے اپنا غیر شادی شدہ تھے، اس غیر شادی شدہ کی وجہ سے انہوں نے کوئی زنا کا عمل کیا ہے، چاہے خوشی سے ہو کسی سے بھی ہو، اگر انہوں نے یہ عمل کیا ہے وہ پکڑے جاتے ہیں، ان کے اوپر گواہی ثابت ہوتی ہے یا خود اعتراف کرتے ہیں۔ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اعتراف کرنا۔ اگر وہ اعتراف کرتے ہیں اس چیز کا تو ان کی سزا ہے ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ قرآن کے اندر ہے۔ دوسری چیز جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے آپ کا اگر شادی شدہ آدمی کوئی زنا، شادی شدہ مرد ہے، شادی شدہ عورت ہے، تو اس کی سزا مختلف ہے۔ اس کی جو سزا ہے وہ ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، یعنی کوئی کام ان کو ملا کے گواہ موجود ہوں گے، لوگ موجود ہوں گے، وہاں ان کو لا کے آپ ان کو سنسار کریں گے، یعنی پتھر ماریں گے اور اتنے ماریں گے کہ وہ مر جائیں۔ اس کے لیے گواہ موجود ہوں گے، لوگ موجود ہوں گے، سب کے سامنے آپ ان کو مارنا ہے۔ کہ اس سزا یہ ہے کہ وہ کام کہ تم نے پورے معاشرے کا بگاڑ کیا، شادی شدہ ہونے کے بعد تم نے اس قسم کا غلیظ عمل کیا تو ان کی سزا موت ہے۔ تو یہ دو تو ہو گئی آپ کی صرف زنا کی سزا۔ جو زنا جو رجم کی سزا ہے وہ قرآن کے اندر تو نظر نہیں آتی، مگر یہ ایک پرانا جو شریعت میں یہ چلتی چلی آ رہی ہے، لہٰذا یہ چیز ان کو پھر رجم کیا جائے گا۔ یہ تو ہو گئی دو سزائیں۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ پہلے میں آپ نے کوڑے مارنے ہیں، دوسرے میں آپ نے رجم کرنا ہے۔ اب جو آپ کا اب سوال تھا وہ یہ کہ زنا بالجبر کیا ہے؟ زنا بالجبر جو آج کا موضوع ہے اور جس کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو زبردستی زنا کا مرتکب ٹھہرایا گیا، ایک خاتون کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا، اس کی کیا سزا ہے؟ تو یاد رکھیے اس کی سزا مختلف ہے۔ زنا ایسے شخص کو سزا یہ نہیں دی جائے گی کہ اس کو کوڑے مار دیے جائیں یا اس کو قتل کر دیا جائے، نہیں، بلکہ شریعت اس کو جو دے گی، اس کے لیے میں آپ کے سامنے سورہ نمبر 5 آیت نمبر 33 سے یہ کوٹ کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں کہ جس نے یہ عمل کیا ہے اس کے اوپر جو آیت آتی ہے وہ آیت والی ہے، جو اس کی جو آیت ہے وہ ہے کہ یہ وہ والے لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے جو زنا کیا ہے ان کو، یعنی جو آیت ہے وہ یہ والی ہے کہ وہ لوگ جو فتنہ کرتے ہیں اور فساد کرتے ہیں، یعنی جو لوگ فتنہ اور فساد کرتے ہیں، حرابہ اس کو کہتے ہیں، ان کے لیے جو سزا ہے اس کے اوپر وہ سزا آئے گی، یاد رکھیے گا۔ زنا بالجبر کی سزا حرابہ کی سزا آئے گی۔ حرابہ کہتے ہیں کہ جو ایسی فتنہ کیا ہے، ٹیرر پھیلایا ہے، تو یہ ایک شخص کے ساتھ چونکہ ٹیرر پھیلایا ہے تو اس کی سزا وہی ہوگی جو ٹیرر کی ہوتی ہے۔ اور جو ٹیرر پھیلانے کی سزا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ٹیرر پھیلانے کی جو سزا ہے وہ کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ وہ ٹیرر پھیلانے کی جو سزا ہے وہ ہے کہ آپ کی 4 سزائیں طے کی گئی ہیں۔ وہ 4 سزائیں کیا ہیں؟ یا تو اسے قتل کر دو، دوسرا اسے صلیب پہ چڑھا دو، صلیب، اس کو صلیب پہ چڑھا۔ اب صلیب کا ہمارے پاس میننگ ڈیفرنٹ ہے۔ ہم جب صلیب سے بات کریں تو اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کراس پہ کھڑا کر لٹکا دیا، نہیں، صلیب سے مراد یہ ہوگا کہ اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی باڈی آپ چوراہے پہ لے جا کے لٹکا دیں گے، کہ وہ چوراہے کے اوپر اس کی باڈی لٹکی ہوئی ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے عبرت پکڑیں، یہ ہے اس کی سزا۔ دو یا تیسری سزا کہ اس کا ہاتھ یا پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دو۔
याद रखें ये मैं इज्तिहाद कर रहा हूँ इस आयत के ऊपर कि जो जना बिल जबर का है, क्योंकि जना बिल जबर का कोई हमारे पास जो है वो मौजूद नहीं है आयत, मगर इस आयत से क्योंकि ये टेरर फैलाने की है, जिसको मैंने लफ्ज हराबा कहा है, तो हराबा के तहत क्योंकि इसने टेरर किया है, माशरे में टेरर फैलाया है कि अब औरतें घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी, कुछ नहीं, तो ये टेरर है। और इस टेरर के ऊपर मैंने आपको मिसाल दी है कि ये 4 चीजें उसके ऊपर लागू होती हैं। नंबर 1, कत्ल कर दिया जाएगा, और वो कत्ल भी सबके सामने किया जाएगा, विद ह्यूमिलिएशन होनी चाहिए ये कत्ल, ताकि वो ये अमल दोबारा ना कर सके। दूसरा कि उसको सलीब पे चढ़ा दिया जाए। अब वो बाकायदा क्रॉस पे हम नहीं चढ़ाएंगे उसको, बल्कि हमारा जो तरीकेकार होगा वो ये कि कत्ल करने के बाद उसकी लाश को चौराहे पे चढ़ाया जाएगा, ताकि आने जाने वाला देखे कि इस आदमी ने जो अमल किया है। और तीसरा, हम उसका एक हाथ और एक पाँव मुखालिफ सिम से काट देंगे, ताकि दुनिया में जहां भी वो शख्स जाए ये महसूस हो कि इस आदमी ने जिना किया, बिल जबर किया था, तो इसकी क्या सजा है। और चौथा, इन तीनों सजाओं के साथ जो चौथी सजा है वो कंपलसरी होगी, एंड दैट इज फाइन, कि जिस औरत के साथ ये मामला हुआ है उसको फाइन दिया जाएगा। तो ये याद रखें कि ये इसकी सजा जो है वो इतनी अहम सजा है जो यहाँ पर इस्लाम इसकी मुकर्रर करता है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरा जो अगला सवाल है आपसे वो ये है कि ये जो रेप क्राइम है, इस्लामी हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो ये ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन में आता है, दैट मीन्स ये हुकूकल इबाद की वायोलेशन है या हुकूकल अल्लाह की वायोलेशन है? ये तो इसको तो हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद से भी हम बढ़ के लेंगे। और जो मैंने यह सूरह नूर, जो सूरह नंबर 5 आयत नंबर 33 मैंने दी है, ये आयत बड़ी क्लियर है कि कोई भी शख्स अगर फितना करता है, देखिए इसने कहा है कि एक जिंदगी को बचाना, किसी की जिंदगी बचाना है ना, लेकिन इस आयत के अंदर कहा है कि कोई भी ऐसा शख्स जो फितना करता है, फितना जिसने टेरर फैलाया है, और जिसने भी ये टेरर फैलाया है वो सजाए मौत का मुस्तहिक है। तो ये तो हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद से बाहर निकल गया है। हुकूक से तो मुराद ये है कि आपने किसी का हक खा लिया, छोटा मोटा हक खा लिया, ये छोटा मोटा हक नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इस आदमी को कत्ल करो, और इसका कत्ल पर जो सजा है वो एक ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए कि आगे वाले इबरत पकड़े। ये बहुत एक्सीड कर जाती है चीज आपके किससे, हुकूकुल्लाह से भी एक्सीड कर रही है और हुकूकुल इबाद से भी कर रही है। ऐसे शख्स को ऐसी इबरतनाक सजा दी जानी चाहिए कि वो शख्स इस चीज को माने, और दुनिया जो है ना वो लर्जा जाए। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे खास तौर पे देखता हूँ कि रेपिस्ट की सजा के लिए बड़ी अजीब अजीब किस्म की वीडियोस बनी हुई होती हैं। यकीनन आप लोगों की नजर से भी गुजरी होंगी तस्वीरें, किसी में कहीं चूहा छोड़ दिया जा रहा है, किसी में कहीं किसी को दरख्त से लटकाया हुआ है। इस किस्म की सजा होनी चाहिए। अगर इस्लामिक स्टेट होता पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम चल रहा होता, तो ये मैं आपको कुरान की आयत पेश कर रहा हूं कि उसकी वजह से आप उसको ये सजा दे सकते हैं, ऐसी सजा के पूरा माशरा उससे जो है कांप उठे। जिसने बच्चे के साथ जिना किया, बच्ची के साथ जिना किया, किसी औरत के साथ इस किस्म का अमल किया है, इसकी सजा के लिए तो आप रुक ही नहीं सकते जनाब, इसको वो सजा देनी है जो मिसाली होनी चाहिए। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक इस्लामी माशरा हो ताकि इस किस्म का कोई अमल ना करे। माशाल्लाह सर, जैसे कि आपको भी पता होगा कि अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कुरान में कहा कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज हमने यहाँ पे आपका दीन मुकम्मल कर दिया। और हमने इस्लाम को पसंद किया है इंसानों के लिए एज अ मजहब, और इसी मजहब पे ये मुल्क खुदादाद बना। इस मुल्क खुदादाद के पीछे जो नजरिया था वो नजरिया ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सर जब ये नजरिया था, ये मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पे, तो फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर 97% मुसलमान रहते हैं, और 97% मुसलमानों के इस मुल्क में जो अल्लाह और रसूल पे जान देने वाले लोग हैं, जो तौहीन रिसालत पे किसी को मार देते हैं, जहां जहां इस्लाम पे एक अल्फाज भी बर्दाश्त नहीं किया जाता, वो लोग रेप कैसे कर सकते हैं? ये इन लोगों के। जी सर, मैं इसका जवाब आपको देता हूं। आपने जो कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, अग्रीड। आप कहते हैं कि अल्लाह रसूल के नाम पे जान देने वाले, अग्रीड।
لیکن یہیں پر ایک بات رکھیں کہ دیکھیں معاشرے جو قائم ہوتے ہیں وہ ان چیزوں پہ نہیں ہوتے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, کیا مدینہ سے زیادہ خوبصورت ریاست کوئی اور ہمارے پاس نظر میں ہو سکتی ہے جس میں رسول اللہ خود موجود ہو, حضرت ابو بکر موجود ہو, عمر موجود ہو, حضرت عثمان موجود ہو, حضرت علی اللہ عنہ موجود ہو, بڑے بڑے صحابہ موجود ہو؟ وہ معاشرہ کیسا ہوگا؟ کیا پاکستان کا معاشرہ اس سے بہتر ہے؟ نو سر, کیا خیال ہے؟ کسی حساب سے آپ نہیں, کا کیا خیال ہے خاتون؟ کیا کسی وہ حساب سے معاشرہ اس نہیں. سے زیادہ نہیں ہو سکتا؟ اب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں, بالکل ابو داود کی حدیث ہے کہ زنا بالجبر کا واقعہ مدینہ کی گلیوں میں ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے مدینہ میں. کیا آپ کو معلوم ہے مدینہ کے اندر ایک زنا ہوا تھا اور وہ زنا بالجبر تھا. فجر کے ٹائم کے اوپر ایک خاتون فجر کی نماز کے بعد گھر سے نکلی, گھر سے باہر جا رہی تھی, اندھیرا تھا, کسی آدمی کے اندر ایک شیطان آئے اور اس شیطان کے آنے کی وجہ سے وہ آدمی اپنے نفس پہ قابو نہیں کر سکا اور اس نے جا کے زنا کا ارتکاب کیا. یہ رسول اللہ کا معاشرہ ہے. آپ تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو مدینہ کی بات کر رہا ہوں. جب رسول اللہ موجود ہیں اس دور میں یہ عمل ہوا ہے, زنا بالجبر اس دور میں ہوا ہے. اور جب اس دور کے اندر ہوتا ہے تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی معاشرہ بنا ہوا ہے یا ملک بنا ہوا ہے. اصل چیز ہے کہ اس چیز کی روک تھام تب ہوگی جب آپ کی بنیادی تزکیہ ہوا ہوگا, جب آپ مکمل ایمان آپ کے اندر ہوگا. بہت سارے صحابہ جو شروع کے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے مکہ کے اندر جن کے ایمان مضبوط تھے. جن کے ایمان مضبوط نہیں تھے ان سے اس قسم کے عمل ہوئے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں ایک جگہ کہا ہے کہ مدینہ کے دور کے اندر بھی تو یہ زنا کے واقعات ہوئے. جب تک نفس انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ واقعات ہوتے چلے جائیں. مگر اصل چیز کیا ہے دیکھیں اس معاملے کے اندر بھی بہت اہم سبق ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ یہ فجر کے موقع کے اوپر یہ ایک زنا کا معاملہ ہوا, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمیں معاشرے کو تو سیکھنے کو ملتا ہے. کیا یہ خاتون اپنی عزت بچانے کی خاطر چپ ہو گئی تھی؟ یا اس وقت کیا معاشرے میں اس دور کے لوگوں نے, کیا اس بڑے صحابہ نے چپ یہ کہا کہ خدا کے لیے آپ اس بات کا ذکر نہ کیجئے ورنہ تمہاری توہین ہو جائے گی, بے عزتی ہو جائے گی؟ جو آج ہمارے پاس ایک گاڑی کا واقعہ ہوا ہے, آپ اس میں دیکھیں کہ یہ خاتون سامنے نہیں آ رہی ہے, یہ کمپلیننٹ نہیں بن رہی ہے اس معاشرے میں. لوگ اس کو پتا ہے کہ ابھی معاشرے میں اگر کمپلیننٹ بنی تو میری جو چھوٹی رہی عزت ہے وہ خراب ہو جائے گی. لیکن آپ اس معاشرے کی طرف جائیے کہ اس خاتون نے کوئی گھبراہٹ نہیں دکھائی, یہ رسول اللہ کی عدالت میں پیش ہوئی ہے اور اس نے جا کے پورا واقعہ بیان کیا ہے اور اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوئی ہے, اور قانونی کارروائی کے بعد ایک آدمی کو پکڑا گیا ہے, اس آدمی کو لایا گیا ہے اور لانے کے بعد اس سے پوچھ تاچھ کی گئی ہے. وہ آدمی مستقل انکار کرتا رہا ہے اور اس انکار کے بعد اس عورت کو بلا کے پوچھا گیا ہے بتاؤ یہی وہ آدمی تھا جس نے زنا کیا؟ تو اس عورت کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں صحیح سے شکل نہیں دیکھ سکی تھی, اندھیرے کا ٹائم تھا, مجھے شک ہے کہ یہی ہے. She was not confirmed. اس نے کہا مجھے شک ہے کہ یہی ہے, لہذا اس کے اوپر سزا نہیں دی جا رہی تھی. یہاں تک کہ جب اعلان کیا جا رہا تھا مزید انویسٹیگیشن کی جا رہی تھی تو جس شخص نے یہ عمل کیا تھا, جس سے یہ غلطی ہوئی تھی, فائنلی وہ آدمی اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ غلطی میں نے کی ہے, وہ آتا ہے سامنے اور پھر اس کے اوپر سزا لگائی جاتی ہے. تو معاشرے میں دیکھیں کہ کتنا پیور معاشرہ تھا کہ پھر بھی کسی سے اتنا بڑا غلط عمل ہو گیا, اس کے باوجود جب اس نے دیکھا کہ اس عمل کے بعد کسی بے گناہ شخص کو کہیں سزا نہ ہو جائے تو اس شخص نے خود کو اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو کتنے سبق ہمیں اس واقعے سے ملتے ہیں. اسی سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ جا کے اس کا اعلان کریں گے, آپ جا کے بتائیں گے تاکہ معاشرے میں انصاف قائم کیا جا سکے. یہ نہیں کہ اپنا موبائل بند کر کے بیٹھ جائیں اور معاشرے میں لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ دیکھو اگر ایسی بات ہوتی ہے تو انصاف کے لیے آواز اٹھاؤ, یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو جو آپ نے پہلا جو سوال کیا وہ یہ کہ پاکستان کا اسلامی معاشرہ, تو میں نے آپ کو مثال دے دی کہ مدینہ میں بھی یہ چیز ہوئی ہے. تو پاکستان تو اسلام کے نئے بند ضرور کیا لیکن اسلامی نظام آج تک یہاں نافذ نہیں ہوا ہے. یہ ایک ہماری بہت بڑی خامی ہے. اور یہ سارے پروگرامز اور یہ جتنی چیز ہم بات کر رہے ہیں, جس ایشو پہ آپ بات کر رہے ہیں, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی کیونکہ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہے. لہٰذا آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی نظام نافذ کا جد و جہد ہے وہ دینا ہمیں بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے.
تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو سر. میرا جو اگلا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر روز ہمیں یہ خبر سننے کو ملتی ہے, منیمم 1 یا 2 خبریں تو ہے جو ہمیں مطلب پتا ہوتا ہے کہ میڈیا کے تھرو یہ آ جاتا ہے, لیکن بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ سامنے ہی نہیں آتے, مطلب میڈیا تک وہ نہیں پہنچ پاتے, جن کی FIR نہیں ہوتی تو کسی کو پتا بھی نہیں چلتا. لیکن جیسے کہ اس کرائم کا ریشو پاکستان میں دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے, تو اس سیناریو میں, اس پریزنٹ سچویشن میں پاکستان کو ایز اے اسلامک اسٹیٹ کیا میجرز لینے چاہیے پریزنٹ مومنٹ پہ؟ اور سر میں بھی اسی سوال میں جی سر, میں بھی اسی سوال میں ایڈ کرتا چلوں کہ اکارڈنگ ٹو WHO 91% آف دی کیسز جو ہوتے ہیں ریپ کے, وہ فائل ہی نہیں ہوتے, وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے. اگر ایک کیس رپورٹ ہی نہیں ہوگا تو اس کیس پہ آگے یعنی انصاف کیسے ہوگا, عدل کیسے ہوگا تقریباً. اور اس میں لکھا ہوا تھا نیچے کہ جو 9% بچتے ہیں ان 9% میں بھی سے باقی جو 7% ہے وہ میڈیا ٹرائل کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. باقی 1 یا 2% کلپریٹ کو سزا ملتی ہے, جو جن کے مالی اسباب کم ہوتے ہیں, جن کا سوسائٹی میں کوئی ویلیو نہیں ہوتا. حالانکہ جو زیادہ تر جو بندے ہوتے ہیں جو یہ ایکٹ کرتے ہیں وہ ایزیلی کورٹ سے, ایزیلی لوگوں سے, ایزیلی میڈیا سے آزاد ہو کے نکل آتے ہیں. تو وہی سوال جو پارس نے کیا کہ ہمیں ایز اے اسلامی جمہوریہ پاکستان کیا میجرز لینے چاہیے کہ یہ جو ریپ کیسز دن بدن بڑھ رہے ہیں ان کو کیسے کم کیا جائے. حالانکہ 2018 میں آپ نے دیکھا کہ زینب کے کیس کے بعد ایک الگ سی فضا پاکستان میں بن گئی تھی, لیکن آج 2020 میں وہی فضا پھر سے یعنی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے, لڑکوں کے ساتھ ریپ ہو رہے. اور یہ جو سانحہ, اس موٹر وے کو تو ہم واقعہ نہیں کہہ سکتے, سانحہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عورت سے اس کا سارا مال لے لیا, اس کو ہراساں کر لیا, اور اس کے بعد اتنی درندگی کہ آپ اتنے دلیر کہ آپ اس کو 1 کلومیٹر تک دور لے کے گئے ہیں, اور ایک بندے نے وہاں پہ نگہبانی کی ہے, ایک بندے نے یہ ظالمانہ کام کیا, پھر دوسرے نے کیا, پھر تیسرے نے کیا, اور پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے. اور ہمارا قانون آ کے یہ کہتا ہے کہ عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا, ان کو پیٹرول چیک کرنا چاہیے تھا, ان کو خدا نخواستہ سر اگر پیٹرول نہیں انجن خراب ہو جاتی تو. میں اگر مجھے اجازت ہو تو میں تھوڑی سی کڑوی بات کر دوں. جی سر. سر بسم اللہ. قانون سے ہٹ کے مجھے کڑوی بات کرنی پڑے گی, اور میں چاہوں گا کہ آپ اور آپ کے سارے لسنر سن لیں یہ بات. اور میں بالکل اس بات کو کرتے ہوئے شرماؤں گا نہیں, اور آپ لوگ اس معاشرے کے لوگ ہیں, آپ میرے کو سیکنڈ کریں گے, آپ مجبور سیکنڈ کرنے کے لیے, کیونکہ میں لگی لپٹی کرنے کا عادی نہیں ہوں. اب آپ نے جو کہا دونوں باتیں آپ بڑی, میں کلیئر کہہ رہا ہوں اور اس سے کہہ رہا ہوں بڑی اسی صوبے میں بھی رہتا ہوں, میں سب کچھ رہتا ہوں. تو اب آپ ذرا اس کا جواب سن لیں. آپ کا پاکستان اسلامی ملک ہی نہیں ہے. آپ پاکستان کو اسلامی ملک بنانا پڑے گا, تب اسلام کی باتیں ہمارے ملک میں اپلیکیبل. 1 نمبر 2, اس وقت ہم اسلامی ملک نہیں ہے, اس لیے اسلامی انجنکشنز کی اور اسلامک باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ فارمولہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں, دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ آپ کو تھوڑا موٹا چھوٹا موٹا داخل ہو, دین کا مطلب ہے کہ دین کے تمام چیزوں کے اوپر آپ عمل کرو. یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے صرف تعزیرات کے اوپر عمل کرنا ہے, یہ تھوڑی ہے کہ نمازوں کے اوپر عمل کرنا ہے. مجھے بتائیں, دین نے تو آپ کا عقائد کے اوپر بھی بات کی ہے, تو کدھر ہے عقائد؟ کہ ہم عقائد کے اوپر بات کر رہے ہیں آج؟ مجھے بتائیے, ہم اس وقت اخلاقی معاملات کے اندر جو دین نے اخلاقی معاملات دیے ہیں, پاکستان کے اوپر اخلاقی معاملات کے اوپر کوئی پٹیشن داخل ہو؟ کیا معاملات جو ہیں وہ ہمارے ملک میں اسلام کے مطابق چل رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ عبادات اسلام کے مطابق چلا رہے ہیں؟ وہ عبادات چلتی ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہم ان کو مجبوری میں دین کا ایک حصہ سمجھ کے چلا رہے ہیں. بھائی صاحب, وہ عبادات سے نہیں ہے.
کیا حدود اور تعزیرات اسی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں چل رہی ہیں جیسے قرآن اور سنت نے دی ہیں؟ نہیں چل رہی. اب جو دوسری کڑوی چبھتی آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں یا رپورٹڈ نہیں ہو رہے کیسز، تو حضور سب سے پہلی بات یہ کہ میرے صوبہ سندھ کے پورے، میں ایک شہر، ایک گاؤں، ایک محلہ یا کسی گلی یا گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں اس وقت پورے ڈسٹرکٹ. یہاں ایسے ڈسٹرکٹ موجود ہیں کہ جب ڈسٹرکٹ کا ذکر کرو تو وہاں پر یہ بات آ جاتی ہے سارے جو ہیں یہ لڑکوں سے زنا کرنے والے ڈسٹرکٹس ہیں. آپ مروں گے مجھے سیکنڈ کرنے پہ. ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے تھے کہ حضور تم تو لوط علیہ السلام کی قوم سے ہو، مگر ہم اگر کسی شخص کو دیکھتے تو ہم ان لے لیتے ہیں کہ تم فلانے ڈسٹرکٹ سے تو نہیں ہو. شوقین اب مجھے اندازہ لگائیں کہ پورے ڈسٹرکٹ اس چیز کے لیے مشہور ہیں، تو کوئی ان کو روک رہا ہے؟ آپ مجھے لیبر کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں، چائلڈ لیبر کے اوپر کتنی بڑی زیادتی ہوتی ہے. یہ جو چھوٹے ہم اپنے بچوں کو ان تادوں کے حوالے بنانے کے لیے، گاڑی کا میکینک بنانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دینے کے لیے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں مستریوں کے پاس. آپ کو اندازہ ہے ان کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ملک میں کیوں اس وقت ریٹ جو ہے زیادہ ہے اس وقت آپ کا ڈرگز کا؟ دیکھیں جب کسی بچے کے ساتھ زیادتی بچے کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے تو وہ اپنی اس کیفیت کو چھپانے کے لیے ڈرگز کا استعمال کرتا ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے، وہ پونڈ کی خوشبو سے اپنا نشہ پورا کرتا ہے، وہ چرس پیتا ہے، وہ ہیروئن پینے لگتا ہے، اور آخر میں وہ آدمی سیریل کلر بن جاتا ہے. زیادتی ہوئی ہوتی ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. مجھے بتائیں کون سا اسلامک لا، سا اسلامک انجنکشن آپ کا ان لوگوں کو روک رہا ہے؟ ہم نے بچہ میسر نہیں ہوتی تو وہ بچوں کو پکڑ لیتے ہیں. میں نہیں کر رہا کہ لڑکیاں پردے میں نہیں گھومتی. دیکھیں پردے میں گھومیں یا نہ گھومیں، میں نے تھوڑی دیر پہلے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ مدینہ کا ایک واقعہ تھا. کیا وہ عورت وہاں ٹاپ لیس ہو کے گھوم رہی زنا ہوا؟ نہیں، وہ یقیناً ایک اچھے لباس میں ہوگی، مدینہ کی ریاست میں گھوم رہی تھی وہ، مگر اس کے ساتھ زنا ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی دوپٹہ پہن تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بچ جائے گی، کیونکہ آگے والے شخص کے اندر زیادتی ہے نا. جب پردے کا حکم آتا ہے تو یاد رکھیے کہ پردے کا حکم اللہ تعالی نے لگتا ہے سر کے پاس نیٹ ورک کا ایشو ہے، اور سر بھی وہی بات کر رہے ہیں جو کہ ہم ہی کر رہے تھے، کیونکہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تنویر سر آپ کو پتا ہوگا تو یہ لیم ایکسکیوزز آ جاتے ہیں کہ لڑکی جو ہے پردے میں نہیں تھی، وہ رات کے ٹائم باہر نکلی تھی، وہ کسی محرم کے ساتھ نہیں تھی. تو یہ ایک عجیب سے ایکسکیوزز ہوتے ہیں، مطلب خود کو کور اپ کرنے کے لیے، یہ جو کلپرٹ ہے اس کو بچانے کے لیے یہ عجیب سے ڈیفینسز دیے جاتے ہیں جس کو ہم بالکل بھی نہیں مانتے. جی سر. عربی بیگ شروع ہو جاؤ. جی سر. جی سر. پوائنٹ جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں روکیں گے اس وقت تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں کیا کر لیں گے آپ اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں ہر کرنا ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت امریکہ کے اندر کیا ریٹ ہے؟ امریکہ کا ریشو کیا ہے زنا کا؟ میں رضامندی کے زنا کی بات نہیں کر، امریکہ کا جو زنا بل جبر کا جو ریشو ہے وہ 77% ہے. 2020 پی آئی کی رپورٹ پہ جائیں، جو ہراسمنٹ ہے، جو ان کے ساتھ جو زنا بل جبر ہے زبردستی والا، وہ 7% ہے. آپ امیجن کریں امریکہ کی 77% لوگوں کے ساتھ زنا ہوا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی ریکارڈ ہو؟ او حضور ہمیں تو اس چیز کو رکھنا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں اس کو ہمیں لائن پہ لانا ہے، مگر پہلے آپ نے معاشرہ کریٹ کرنا ہوتا ہے. اگر پاکستان کے اندر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ معاشرہ کہ لوگ زنا سے بچیں، آپ ایسا معاشرہ کریٹ کریں کہ نوجوان جلدی شادی کر سکے. آپ ایسی تعلیمی نظام ہمیں دیں کہ ہمارے لڑکے جلدی لیں، لڑکیاں جلدی عمر میں شادی کر لیں، اور شادیوں کے بعد ایک شادی کریں، 2 شادی کریں، 3 شادیاں کریں. ان کو اجازت ہو
تو کون یہ عمل کرے گا بھائی؟ جب پھر تو وہ یہی عمل کرتے پھریں گے نا. دوسرا، میں اس پاکستان میں رہتے ہوئے ایکسپیکٹ کروں کہ یہ زنا کا ریٹ کم ہو جائے گا. کیسے ایکسپیکٹ کروں میں؟ مجھے آپ بتائیں کہ ہمارے ملک میں پورن سائٹس اوپن چلتی ہیں. جب ہمارے ملک کے اندر آپ کی جو ٹرپل ایکس موویاں ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں. پہلے سینما میں تو لوگ شرماتے تھے, پھر سیڈیوں میں آنے لگی. اب میں دعوے سے کہتا ہوں ہر نوجوان کے موبائل کو اٹھا کے دیکھیے, آپ چاہیں نہ چاہیں کوئی نہ کوئی عمدہ فلم کا ٹوٹا بھیج دیتا ہے. ان سب سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی ذہنیتیں خراب ہو رہی ہیں. پھر آپ کہیں گے کہ ہمیں معاشرے کو بچانا ہے. لوگوں کی فرسٹریشن لیول آپ دیا ہے. اینڈ سوری ٹو سے یہ گورنمنٹ 70 سال سے بالکل میزربلی فیل ہوئی ہے ہمیں ایک ایسا معاشرہ جس سے ہم چل سکیں. اور ہمیں کیا ہے, انہوں نے آئین سے غداری کی ہے. آرٹیکل 6 لگائے ان کے اوپر. کیوں؟ ہمارا پاکستان یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 227 اٹھا کے دیکھیے, جائیے آپ سارے لائرز ہیں, 22 سے اٹھا کے دیکھیے. آرٹیکل 22 کے اندر ایک ایسا سوسائٹی بنا کے دیں کہ لوگ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں. آیا ہمارے کو ایسا موقع دیا گیا ہے مطابق زندگی گزار سکے؟ نہیں. لہذا اسلام کی تو صرف بات ہو رہی ہے نا, کسی نے کی تو نہیں. پھر ہم کہیں کہ ہمیں اسلامی ملک کا کر رہے ہیں, اور منافقوں کا انجام وہی ہوتا ہے جو آج ہمارا ہو رہا ہے. سولنگی صاحب, آج جو ہمارا حال ہے کہ بارش ہوتی ہے تو گھروں میں ہے, جب کہ ہماری گلیوں میں کچڑا پڑا ہوا ہے, ہمارے گھروں میں صفائی نہیں, ہمارے بچے ماؤں کو قتل کر رہے ہیں, ہمارے کچڑے کے اندر ہمارے بچے پڑے ہوئے ہیں. یہ سارے وہ عذاب کی ہیں کیونکہ ہم نے, اللہ تعالیٰ نے جو ملک دیا تھا ہم نے اس کے ساتھ ناشکری کی ہے اور ہم نے غلط کام کیا ہے. تو بھائی صاحب جی سر, بالکل آپ جو فرما رہے ہیں بجا فرما رہے ہیں. سر اگلا سوال یہ تھا کہ اللہ نے تو قرآن میں مرد کو عورت کے لیے محافظ کہا, سورہ نساء میں بھی اس بات کا ذکر ہے. تو سر سوال یہ تھا کہ ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں, کیا انہوں نے اپنا کردار نبھایا ایک مرد کو محافظ بنانے میں؟ کیا ہمارے ممبر سے کبھی ان ایشوز پہ بات ہوئی, یا ہمارے ممبر صرف سارا دن چندہ اکٹھا کرنے, لوگوں میں اشتعال انگیزی پیدا کرنے, فرقہ واریت پیدا کرنے کے علاوہ اگر وہ ان ریئل ایشوز پہ بات کرتے, ریپ جیسے ایشوز, عورتوں کی عزت کرنا, اس کے علاوہ سچ کی بات کرنا, سود کے خلاف, پاکستان کے اندر اسلامی نظام نافذ کرنے کے خلاف اگر ہمارے ممبر سے بات ہو تو کتنا ہی اچھا ہوتا. اور سر ایک اور چھوٹی سی بات تھی کہ آپ نے خود بھی اس بات کو دیکھا ہوگا کہ 2010 سے لے کے ہمارے ممبر سے کچھ ایسی باتیں شروع ہونے لگی جس کے ذریعے سے ہم کیا کر رہے تھے, ہم جو لوگ دین سے دور ہیں ان کو دین کے قریب لانے کے لیے ہم نے کچھ ایسی احادیثیں سنائی, کچھ ایسی قرآنی آیتیں سنائی, جیسے کہ اگر ایک بندہ 100 انسانوں کا قتل کر لے اور آ کے اللہ کے سامنے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا. اگر ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرے اور اس کے بعد مرتے مرتے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا. تو اس کے ذریعے سے ہوا کیا کہ جو لوگ دین کے قریب آنے تھے وہ تو آئے نہیں, جو لوگ دین میں تھے ان کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ چلو جب اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے تو گناہ کر لیتے ہیں, کیا ہوگا, توبہ کر لیں گے, پھر جنت مل جائے گی, پھر ہمارے پیر و مرشد ہمیں بچا لیں گے. تو یعنی ہمارے جو مذہبی لوگ تھے, یعنی جو ممبر سے ہمیں حق اور سچ کی اور ہمارے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی تھی, کیا ہم نے وہ کی؟ ہم صرف سیاستدانوں پہ تنقید کرتے ہیں. یہ چھوٹا سا سوال ہے آپ سے کہ کیا مذہبی لوگوں نے ایک مرد کو واقعی محافظ بنایا, یا محافظ نہیں ایک بھیڑیا بنا کے سوسائٹی کے اندر چھوڑ دیا؟ اس کا حکم اجازت دیں تو میں تاریخی پس منظر بیان کر دوں, کیونکہ میں بہت بریلینٹ سوال ہے. جی سر, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. لوگوں کے بارے میں بتاؤں, میں اس کی آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں, آپ کو سمجھ میں آ جائے. وسلم کے بعد خلافت آ گئی حضرت ابو بکر کے پاس, حضرت ابو بکر کے پاس آئی حضرت عمر کے پاس, حضرت عمر کے بعد آئی حضرت عثمان کے پاس, پھر حضرت عثمان کے بعد آئی
حضرت علی کے بعد آئی وہ خلافت حضرت حسن کے پاس، اور پھر حضرت حسن نے اور حضرت حسین نے، ان دونوں، حضرت حسن نے اور حضرت حسین نے، ان دونوں نے ایک چیز آپٹ کی تھی، دونوں نے ایک آپٹ کری. یہ دونوں یاد رکھیں جنت کے شہزادے ہیں جنت کے. یہ ایک چیز آپٹ کری اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم سیاست سے ہو رہے ہیں. حضرت حسن نے اپنی خلافت حضرت معاویہ کو دے دی تھی نا، وہ الگ سے. جب حضرت حسن الگ ہوئے، حضرت حسن اور حضرت 20 سال تک آپ مجھے بتائیں وہ کیا کر رہے. یہ دونوں، حضرت حسن تو اس کے 6 مہینے بعد انتقال ہو گیا، وہ تو شہید ہو گئے جی. لیکن حضرت حسین کو دیکھ لیں، حضرت حسین اگلے 20 سال تک کیا کر رہے تھے. تو آپ کو پتہ چلا حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر بیٹھ کے، آپ کی جگہ پہ بیٹھ کے وہ صرف اور صرف تعلیم دے تھے، لوگوں کو پڑھا رہے تھے، سمجھا رہے تھے. اس کے بعد اور آگے چلیے، جب آپ آگے چلتے ہیں تو امام جعفر صادق کو لے لیجئے. امام جعفر صادق نے کیا خلافت کی؟ کیا امام رضا نے کوئی لڑائی لڑی؟ امام باقر نے کوئی لڑائی لڑی؟ ان میں سے کسی نے کوئی لڑائی نہیں لڑی. ان میں سے کسی نے کوئی اقتدار حاصل کرنے کے لیے کیا. اس وقت ایک نئی سوچ آئی، اور وہ یہ آئی کہ بھائی ہم لوگ اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں، لوگوں کو اپنی وہ باتیں بتا کے جو ان کا کام ہے. آپ نے جو لڑائی کا معاملہ تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا. اسٹیٹ اس چیز کی وجہ سے کیا ہوا کہ اسٹیٹ جو تھی اس کے ہاتھ، جو طاقت ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اسٹیٹ اپنی پالیسیاں مرتب کر رہی ہوتی ہے. اب یہ جو اہل بیت کے جو لوگ تھے اور یہ جو سلسلہ تھا، سلسلے سے لوگ اتنے قریب سے جڑے ہوئے تھے کہ ان کی طاقت اسٹیٹ سے زیادہ مضبوط تھی، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی کیا گیا ہے تمام کو، کیونکہ یہ اسٹیٹ کے ہوتے ہوئے بھی ان سے زیادہ مضبوط تھے. لوگ اسٹیٹ کی نہیں سنتے تھے، ان کی سنتے تھے، اس وجہ سے ان کو شیعہ. لیکن بعد میں وقت آنے کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے ان علماؤں کی سننا شروع نہیں کری. جب علماء نے ان کی سننا شروع نہیں کری تو جاتے چلے گئے، اور خصوصی طور کے اوپر پھر بھی طاقت رہی، تقویت رہی. اور پھر آپ یاد رکھیں کہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم رہی، یعنی 1924 تک جب تک خلافت عثمانیہ قائم تھی، اس وقت تک ان علماء کے پاس کرنے کو کچھ نہ کچھ تھا. ان کی بات چلتی تھی، یہ اپنی مرضی سے حکومت کی پالیسیوں کے اندر عمل، ان کی طاقت تھی، سب کچھ. لیکن 1924 کے بعد جب ان علماء سے سب کچھ چھین لیا گیا اور خلافت ختم ہو گئی، تو سب سے بڑے جو بے روزگار ہوئے ہیں وہ یہ علماء. آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ علماء بے روزگار ہو گئے. جب علماء بے روزگار ہو گئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بے روزگار سے مراد ہے کہ ان کے ہاتھ سے پاور نکل گئی. جب پاور نکل گیا تو ان کے پاس اب رہ کیا گیا ہے بات کرنے کے لیے؟ ان کے پاس ٹوٹل جو چیز رہ گئی ہے وہ یہ رہ گیا ہے نکاح طلاق کے مسائل بیان کرنا، جنازے کی کرنا، اور بچوں کو قرآن پڑھانے کے علاوہ ان کے پاس کچھ رہا نہیں ہے. جب کچھ رہا ہی نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس سے مٹیریل نہیں نکل رہا. اچھے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم آنے سے دور کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کیوں نہیں پڑھ رہے اسلامک لا؟ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ مدرسے کے اندر اسلامک لا پڑھایا جاتا ہے. مگر آپ نے مدرسے میں کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ مدرسے کے اندر اسلامک لا نہیں ہے. تو آپ ویسٹرن لا کو پڑھیں. جب آپ ویسٹرن لا پڑھ رہے ہیں اور ہمارے مولوی کے پاس کی لا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو وہ بیچارہ ہمارا مولانا ہے وہ کیا کرے گا؟ تو بھائی ہمارا مولانا صاحب صرف نکاح طلاق اور زکوٰۃ کے مسئلوں پہ بات کر رہے ہیں نا. اگر کسی مسجد کے اندر مولانا صاحب کسی ایسی چیز کے اوپر بات کرنے کہ سود حرام ہے، جو آپ کا سوال ہے کیوں نہیں مولانا کرتے ہیں. لیکن جب مولانا صاحب یہ کہتے ہیں سود حرام ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ فلانا کام نہیں کرو، تو دوسرے دن ہی جو مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ میاں یا تو نوکری کرو یا پھر اس قسم کے بیانات نہ دو. تو وہ بیچارہ چپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. تو کیونکہ آج عالم کے پاس کرنے کو کوئی کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ معاشرے کے اندر کمزور ہو گئے ہیں. جس دن اسلامک لا پاکستان کے اندر آ جائے گا اور ان علماء کی اہمیت ہو جائے گی، آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو بڑے بڑے مسائل سنا رہے ہوں گے. آج اگر نہیں سنا رہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. جب طاقت نہیں ہوگی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب آپ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ، اب میں نے پھر دوبارہ کہا کہ اسٹیٹ ہی آپ کی اسلامی
प्रिंसिपल्स के ऊपर बात ही नहीं कर रही, इस्लाम की तो बात ही स्टेट नहीं कर रही। ये काम तो स्टेट को करने का है ना, कि वो एक डायरेक्शंस दें कौम को एक जगह के ऊपर जमा करना तो स्टेट की जिम्मेदारी है। अगर सऊदी अरब अपना खुतबा लिख के इमाम काबा को दे सकते हैं, आपको मालूम है इमाम काबा एक लफ्ज अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता, इमाम काबा है मगर एक लफ्ज अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता। सारी जिंदगी इमाम काबा ने बददुआएं दी हैं इजराइल को, लेकिन अब जुम्मे के खुतबा में इजराइल किससे दोस्ती की बातें कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि स्टेट ने उसको कहा है करने को। आपको मालूम है शाह फैसल मस्जिद में जहां सारे ब्यूरोक्रेट्स पढ़ते हैं, जहां सदर पाकिस्तान नमाज पढ़ता है, आपको मालूम है वहां क्या होता है? वहां खुतबा लिख के दिया जाता है मौलवी साहब को कि ये पढ़ना है, इससे ज्यादा मत बोलना कुछ। तो मुझे बताएं कि जहां खुतबे लिख के दिए जा रहे हो, जहां खुतबे लिख के बताए जा रहे हो, वहां क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां क्या होगा? तो जब तक उलमा मजबूत नहीं होंगे, एक इस्लामिक स्टेट कायम नहीं होगा, हम कोई तब्दीली नहीं देख सकते भाई साहब। लिहाजा पहले पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश करो, ऐसी तंजीमें पैदा करो, ऐसे नौजवान पैदा करो, ऐसे लड़कों में जज्बा पैदा करो कि वो इस्लामी निज़ाम नाफिज करें। जिस दिन ये नाफिज हो जाएगा उस दिन मदीना की रियासत बनेगी। इमरान खान साहब ने हमारे मदीना की रियासत की बात कही, भांडा फूट गया उनका। वो उन्होंने पैदा किए सारे के सारे बर्गर बच्चे, और आप चले मदीना की रियासत बनाने, तो बन गई? नहीं बनी। अगर मदीना की रियासत बनानी है तो ऐसे लोगों को आगे आना पड़ेगा जो पहले अंदर इस्लाम का निज़ाम समझते होंगे, और फिर वो इस्लाम की बात करेंगे तो मदीना की रियासत कायम हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, जैसे रसूलुल्लाह के दौर में कायम हुई है। रसूलुल्लाह ने कायम की है। 4 प्रिंसिपल्स थे जो अल्लाह ताला ने उनको बताए करने को, 4 काम थे जो रसूलुल्लाह ने को करने का हुक्म दिया था अल्लाह ताला ने। ये सूरह जुम्मा में सूरह जुम्मा की आयत में पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, कि हमने आपको एक उम्मी नबी आपको भेजा, किस लिए? यतलू अलैहिम आयातिही, ताकि आप आयतें तिलावत करें, सिर्फ आयतें तिलावत करें। व युज़क्कीहिम, फिर लोगों का तज़किया करें। व युअल्लिमुहुमुल किताब, अब उनको किताब का इल्म सिखाएं, हलाल हराम क्या है। और फिर आखिर में वल हिकमा, तज़किया करें और फिर उनका हिकमत उनको सिखाई कि कब क्या बोलना है, कब कैसे बोलना है, किस तरीके से बात करनी है, और कब आपने ये काम करना है। तो जिस दिन ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा इंशाअल्लाह ताला, ना ज़िना का कोई वाक़या पेश आएगा इस इस्लामी रियासत में, ना दीगर मामलात आएंगे। ये तभी मुमकिन होगा जब हम इस्लाम को प्रॉपर तौर पे करें। फिर इन इंजंक्शंस को आप इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे। एक सज़ा आप दे दें, एक सज़ा दे दें रेपिस्ट को, एक सज़ा दे दें XXX मूवी रखने वाले लोगों को, एक सज़ा दे दें पॉर्न साइट देखने वाले को, एक सज़ा दे दें जिसके मोबाइल में गंदी चीज़ पड़ी हुई है। आप देखें, मैं देखता हूं उसके बाद कौन गलत काम करता है। कभी गलत काम नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। जी पारस, जनरेटर बंद करो, जाके स्पीड में बंद करना, स्पीड में करना इसको। और कोई सवाल है? जी सर, पारस जफर आपका सवाल है? क्योंकि ये इतना यहाँ पे जी सर, पारस जफर का सवाल था, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सवाल और भी है कि जब हमने ये मौजूए बयान सेलेक्ट किया था, इंजेक्शन ऑफ इस्लाम अगेंस्ट रेप, तो हमने इस पे एक छोटी सी, यानी ऐसे समझ ले कि हमने खोज की गूगल पे, दूसरे साइट्स पे, कि पता तो चले कि एक बंदा आया रेप क्यों करता है। तो सर उसके पीछे 2 मेन रीजन मिल रहे थे हर एक रिसर्च के अंदर। पहला रीजन क्या था? तालीम और तरबियत की कमी। और जो दूसरा रीजन मिल रहा था वो मिल रहा था जेंडर कंपटीशन की। यानी सिंपल जबान में मैं आपको बता दूं कि यानी मेल फीमेल के साथ एक रेस में लग जाए, फीमेल मेल के साथ एक रेस में लग जाए, तो एक जेंडर दूसरे जेंडर को नीचा दिखाने के लिए भी रेप करता है। उसमें ये वाज़ेह तौर पर ये लिखा हुआ था, और ये भी लिखा हुआ था कि यानी वो जैसे हमारे यहाँ एक मिसाल देते हैं कि मियाँ बीवी या मर्द औरत एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो उसने इंग्लिश जबान में लिखा था कि अब ये मिसाल ऐसे दिया जाता है कि मर्द और औरत एक रेसिंग ट्रैक पे खड़े हुए 2 गाड़ियां हैं जो एक दूसरे के साथ रेस कर रही हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि कुरान में तो अल्लाह ने हमें ये सिखाया है कि हम यानी मर्द और औरत एक ही नफ्स से बनाए गए हैं ताकि दुनिया का ये कारोबार, ये सिस्टम चलाया जाए।
اور رسول خدا نے بھی حجت الوداع میں یہی کہا تھا کہ نہ گورے کو کالے پہ برتری ہے، نہ کالے کو گورے پہ برتری ہے، برتری صرف تقوا کو ہے، اور تقوا نہ ہی ریلیٹڈ ٹو مرد ہے، نہ ہی ریلیٹڈ ٹو عورت ہے، عورت بھی ولیہ ہو سکتی ہے، مرد بھی ولی ہو سکتا ہے۔ تو سر آپ کیسے ان دو باتوں پہ، ان باتوں کو جسٹیفائی کریں گے کہ ہاں واقعی تربیت، تعلیم، اور یہ جو جینڈر ریس آ گئی ہے خاص کر کے ہمارے اس پاکستان کے اندر، کہ ہم مرد ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کسی عورت کا کوئی افیئر مل جائے تو ہم وکٹم بلیمنگ شروع کر دیں، اور عورتیں ڈھونڈتی رہتی ہیں کسی مرد کا نام آ جائے یا کسی مولوی کا نام آ جائے یا کسی امام کا نام آ جائے تو ہم وکٹم بلیمنگ کرنا شروع کر دیں۔ تو سر یہ ہماری جو سوسائٹی اپنے معیار کھو رہی ہے، تو ان کو کیسے، یعنی ان چیزوں کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہ جو ریسنگ شروع ہو گئی ہے دو جینڈرز کے بیچ میں، اور یہ جو تعلیم اور تربیت کی کمی آ گئی ہے، والدین اپنے بچوں کو وقت نہیں دے رہے، اور وہ بچے آگے چل کے ڈپریشن کا شکار ہو کے یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ابھی جو لوگ جو سسپیکٹڈ ہیں، جن لوگوں پہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، جن کے پیچھے پولیس چھاپے مار رہے ہیں، ان کی ایج 23 سال، 25 سال اور 29 سال۔ یہ ٹین ایجرز کی ایج ہوتی ہے، یہ وہ ایج ہوتی ہے جس ایج کے اندر لوگ نوجوان ہوتے ہیں اور اپنے فیوچر کو سنبھالتے ہیں، اور ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ ایک عورت کی عزت خراب کر رہے ہیں، اس کو لوٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد آدھا تنا گھوم کے یعنی پورے سسٹم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کون سا بڑا کارنامہ کر دیا۔ تو سر آپ کی اس بات پہ، ان ریسرچ کی جو یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں، ان پہ آپ کی کیا کمنٹس ہوں گی کہ آیا واقعی تعلیم، تربیت اور یہ جو جینڈر کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے، یہ واقعی جو ہے ایک ریپ کے پیچھے کے دو امپورٹنٹ کازز ہیں؟ تنویر صاحب، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو میں آپ کی تھوڑی سی تصحیح کر دوں تاکہ موضوع آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک چیز کو تھوڑا سا ذہن میں تصحیح کر لیں، ایک کانسیپٹ کو ٹھیک کر لیں۔ جب تک کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہوگا ہم باتیں کرتے رہ جائیں گے۔ جی سر۔ ایک بات یاد رکھیں گے کہ ہم اکثر مرد کو، عورت کو، اور ہمارا ایک جنرل ایک اصول بن گیا ہے کہ ہم باپ کو یہ ہو گیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرا بیٹا بیٹی برابر ہے، یا ہماری جی لڑکی سے کہتی ہے ہم بھی لڑکے کے برابر ہیں، ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو لڑکا کر سکتا ہے۔ یعنی ہم جی مرد کو عورت کے برابر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اکثر۔ ہم یہ نارمل ہے، اور جس کو ہم وومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں یا ہیومن رائٹس کی جی باتیں جی کر رہے ہیں، کہتے ہیں مرد عورت برابر ہیں۔ جی سر۔ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اور فساد اور جھوٹ اور سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ ہم یہ کہیں صحیح مرد اور عورت برابر ہیں۔ صحیح تو برابری جو ہوتی ہے نا، وہ دو ایک جیسے لوگوں میں ہوتی ہے۔ بالکل صحیح سر۔ اس وقت دیکھیں، آپ، میں اور پارس، ہم تین بیٹھے ہوئے، اگر میرا مقابلہ کریں کہ میرے ساتھ مقابلہ کس کا ہے، تو میرے ساتھ مقابلہ تنویر آپ کا ہے۔ پارس کا میرے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے، یہ دوڑ ہی نہیں ہے میرے ساتھ۔ میں پارس الگ نسل ہے، آپ ایک بات یاد بالکل رکھیں، بالکل الگ نسل ہے۔ پارس آدم سے نہیں نکلی ہے، پارس ہوا سے صحیح نکلی ہے، اور ہوا الگ نسل ہے، مرد الگ نسل ہے۔ صحیح صحیح اس نسل کا نام صحیح انسان ضرور، آدم ضرور ہے، ہم اس کو انسان ضرور کہتے ہیں، مگر آپ جو ہو صحیح مرد ہو، اور پارس جو ہے وہ انسان ہے، کیونکہ آپ جو کام کر دیکھیں نا، صحیح برابری تو ہے ہی نہیں آپ میں اور پارس میں، کوئی برابری نہیں ہے۔ آپ جو کام آپ کر سکتے ہو وہ پارس نہیں کر سکتی، آپ جو کر سکتے ہو وہ پارس نہیں کر سکتی۔ آپ کتنا بھی کوشش کر لو، کتنے بھی بڑے آدمی بن جاؤ، کتنے بھی بڑے آدمی بن جاؤ، مگر آپ پارس نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ میں ماں بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پارس پی ایچ ڈی کر کے آ جائے، ملک کی وزیر اعظم کیا صدر بن جائے، لیکن یہ پھر بھی باپ بننے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ آپ کچھ صحیح بھی کر لو، آپ کچھ بھی کر لو، آپ کی فزیک اور اس کی فزیک ایک نہیں ہو سکتی۔ آپ صحیح کچھ بھی کر لو، پارس جتنا بھی چاہے آپ کی جیسی شپر رکھنے کی مجھے نہیں رکھ سکتی، پارس چاہے تب بھی نہیں رکھ سکتی۔ آپ اس کے صحیح جیسے، آپ اس کے جیسا کیوٹ ہونے کی کوشش کریں، نہیں ہو سکتے آپ۔ وہ صحیح الگ چیز ہے، آپ الگ چیز ہو۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات رکھ لیں ذہن میں کہ مرد الگ چیز ہے اور عورت الگ چیز ہے، اور جب ان دونوں بالکل کا آپ ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے۔ اب ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس چیز پہ قائم نہیں ہوا ہے۔ برائی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس پہ قائم نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو باور کرائیں کہ بابا ہمارا معاشرہ یہ نہیں ہے، ہمارا الگ ہے۔ ہم نے جب سے ان دونوں کو ایک کر لیا ہے تو آج ہمارے پاس عجیب سی مثالیں ہم دینے لگ گئے ہیں بھائی، کہ دونوں کے اندر برابری۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک تعلیمی نظام، ایسا تعلیمی نظام
آپ کو پتا ہوگا میری اپنی ایک ذاتی آرگنائزیشن ہے, اس جی کے سر. اندر ہم تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں. میں نے اس پورے اسلامی ملک کا اور اسلامی ملک کا پوری دنیا کا ایک تعلیمی نظام مرتب کیا ہے کہ اگر یہ پڑھایا جائے تو اس سے فرق آئے گا. اور فرق کیا ہے, میں جس تعلیمی نظام کی بات کرتا ہوں, میرے تعلیمی نظام میں لڑکی, یعنی اگر آپ لائر ہیں تو لائر کی 5 سال کی پڑھائی ہے نا. میرے تعلیمی جی نظام کے اندر جو تعلیمی نظام میں چاہتا ہوں کہ پڑھایا جائے اس ملک میں, آپ کی تعلیمی نظام 5 سال کا ہوگا اور پارس کی تعلیمی نظام جو ہے 2 سال کا ہوگا. اب آپ پوچھیں میرے صحیح. 5 پارس 2 سال کیوں؟ تو بھائی میں کہوں گا, میں پارس کو ہم وہ چیزیں پڑھائیں گے جو پارس کے کام کی ہیں. ہم پارس کو وہ صحیح. سبجیکٹس نہیں پڑھاتے جن کی پارس کو ضرورت نہیں ہے. مثلا میں صحیح. پارس کو مرڈر کے کیسز نہیں پڑھاؤں گا, میں پارس کو کرمنل پریکٹس ہی نہیں کرواتا, میں اس کو پڑھاتا ہی صرف اور صرف فیملی کی ہوں. مجھے بتائیں صرف فیملی کے کیسز کریں, فیملی کے ججز بنائیں. میں پارس کو لے کے ہی نہ جاؤں کرمنل والی سائڈ کے اوپر. بھائی میں کتنے کیسز میں گیا ہوں, کتنی ججز ایسی تھیں, فیمیل ججز تھیں, جب ان کے سامنے کرمنل میٹر ہوئے, 2 وکیل آپس میں جھگڑے, ان وکیلوں نے خواتین ججوں نے اٹھا کے کیس ٹرانسفر کر دیے. وائی؟ بیکاز شی واز افریڈ. وہ نہیں چلا سکتی تھی, وہ پریشر نہیں لے سکتی تھی, وہ بدتمیزی وکیلوں کی نہیں سہ سکتی تھی. اب یہ اس کا یہ لڑکی کو بنایا اللہ تعالیٰ نے ایسا ہے, تو آپ اس کو والے سب ٹاپکس دے ہی نا, کرمنل پریکٹس دے ہی نہیں. کرمنل پریکٹس آپ دے دیں اس کو, اور آپ کو فیملی لا نہ دیں, فیملی لا دے دیں اس کو. اسی طریقے سے میڈیکل کے اندر گائنی کے جتنے بھی میٹرز ہیں وہ دے دیں خواتین کو, اور ڈاکٹر کو دے دیں سارے دوسرے میٹر دے دیں. مردوں کو آپ گائنی پڑھائیں نہیں تو ان کا بھی کورس ریڈیوس ہو جائے گا. تو معاشرہ آپ نے بنانا ہوتا ہے اور طریقے سے بنتا ہے کہ کس کو کیا پڑھانا ہے, کس کو کیا پڑھانا ہے, تو لوگ اپنی برابر ایکویلٹی کے اندر آ جائیں گے. آپ جو صحیح. بات کر رہے ہو صحیح بات کر رہے ہو کہ دونوں ریس میں لگے ہوئے اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے جو ہے وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو بھائی آپ کا معاشرہ ایسا بنا ہوا ہے نا, آپ اپنا معاشرہ ٹھیک کرو. آؤ مل کے اس صحیح. معاشرے کو ٹھیک کریں, ہم پروگرامز کریں, ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ بھائی معاشرے کو ٹھیک کرتے ہیں, آؤ معاشرے کو ٹھیک کرتے ہیں. جب ہم اپنے صحیح. معاشرے کو ٹھیک کر لیں گے, مردوں کو ان کی حیثیت دکھا دیں گے, عورتوں کو ان کی دکھا دیں گے, تو اس قسم کے معاملات ہی نہیں ہوں گے. ابھی تک ہم نے اس پہ کام نہیں کیا, یہ کام حکومتوں کو کرنے کا ہے, مگر یہ حکومتیں تو صرف ایک دوسرے کی چوری کرنے میں, کرپشن کرنے میں, ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے میں اور غداریاں کرنے میں پوری ہوئی ہوئی ہیں. تو ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ یہ تو صحیح اس سر. وقت تنویر آپ کا, پارس آپ کا, اور جو نوجوان نسل کے لڑکے لوگ ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہوں. بھائی صحیح. آج کا دور ہے, اٹھ کے کھڑے ہو, اپنے رائٹس مانگنے کے لیے تو باہر سڑک کے اوپر نکل کے آتے ہو. او بھائی آپ کا رائٹ یہی ہے کہ آپ اپنا ایک اچھا معاشرے کے لیے کھڑے ہو, ورنہ کل آپ نے بھی باپ بننا ہے. آپ اپنے بچوں کو کیسے اسکول بھیجو گے؟ کل آپ صحیح نے بھی سر. بننا ہے تو آپ کس طرح سے اپنے بیٹے کو بھیجو گے؟ ہم تو اپنے بیٹے پیدا کر کے بھی ڈر رہے ہیں, ہم بیٹیاں پیدا کر کے بھی ڈر رہے ہیں. اگر یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہوا تو ہم لوگ تو کہیں کے بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. نہ کھڑے ہوں ہم اپنے پاؤں کے اوپر. ہمیں ابھی بڑی پوسٹیں چل رہی ہیں کہ جی اپنی حفاظت خود ہی ناکام ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں حکومتیں ناکام ہو گئی ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہمارا ٹیکس کے اوپر کام کریں گے سب ناکام ہو گئے. ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اس وقت کوئی کرنا ہوگا, ریفارم لانا ہوگا, اور گورنمنٹس کو مجبور کرنا ہوگا کہ ہمارے نظام کو ٹھیک کرو, ورنہ بھائی ہم تمہارے خلاف بغاوت بھی کر دیں گے. اور وہ بغاوت کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی ہوگی. آپ صرف یہ بات کہیں نا کہ آپ صرف یہ ان کو کہیں کہ جو آرٹیکل 227 آپ کے پاس موجود ہے آپ شامل کریں اس کو. دیکھیں نا, آپ آئین کی بات کر رہے ہیں 227, لیکن ہم نے کوئی پالیسی نہیں دی ہے آپ کو. جب تک پالیسی نہیں ملے گی اس وقت تک یہ معاملات گڑبڑ رہے گی. بھائی صاحب تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب اٹھ کے کھڑے ہوں, ورنہ سر پارس کا سوال تھا آپ سے. جی پارس. اور ایک چیز اور جی سر. جی جی سر. اچھا, ایک بڑی بےہودہ مثال ہمارے معاشرے میں چلتی ہے, میں چاہتا ہوں آپ اس کی تصحیح کریں, کیونکہ کل آپ کی بھی شادی ہونی ہے, کسی اور کی بھی شادیاں ہونی ہیں. ذہن میں رکھیں, ایک یہ جو ہم مثال دیتے ہیں نا وہ انتہائی غلط مثال ہم دیتے ہیں کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں, صحیح چلیں گے تو گاڑی صحیح چلے گی. یہ بےہودہ مثال ہے, اچھی مثال نہیں ہے. اصل مثال یہ ہے کہ میاں اور بیوی 2 آنکھوں کی مانند ہیں, جو ایک اس طرح ساتھ دیکھتی ہیں دوسری تو یہ نارمل کہلاتی ہیں. ایک ادھر دیکھ رہی ہو ایک ادھر دیکھ رہی ہو تو یہ آنکھ اب نارمل کہلاتی ہے. تو میاں بیوی کو ایک ہونا چاہیے.
اور جب آپ ایک سوچ کی بات کرتے ہیں تو ایک سوچ بنانے کے لیے دیکھیں ایک اور بات سن لیجئے, اٹ از ویری ایزی ٹو سے مجھے اپنا آئیڈیل مل گیا ہے. آپ آئیڈیل ڈھونڈ نہیں ملتا آپ کو, آئیڈیل آپ کو ملتا نہیں ہے بلکہ یو میڈ آئیڈیل. آپ اپنی بیوی کو ٹائم دیتے ہیں, بیوی اپنے میاں کو ٹائم دیتی ہے, تو آپ ایک دوسرے کو تراش کے اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. اگر آپ کی سوچ کا کوئی آدمی آ جائے گا تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کے ماں باپ الگ ہیں, اس کے ماں باپ الگ ہیں, آپ کے بھائی الگ ہیں, اس کے بھائی الگ ہیں, آپ کا گھر الگ ہے, اس کا گھر الگ ہے, تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک سوچ کے لوگ مل سکیں. آپ ایک سوچ بناتے ہو, اس کا مطلب ہے شادی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس میں آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے, اور چونکہ ہم لوگ محنت نہیں کریں جیسے ہم لوگ اپنے گھروں میں خوشحال نہیں ہیں. جی پارس آپ کا سوال تھا, اور سر یہ آج کے سیشن کا ہمارا آخری سوال ہوگا. جی پارس. جی سر, بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جب تک یہ پاکستان کو ایک پریکٹیکل سینس میں ہم اسلامی ریاست نہیں بنائیں گے تب تک یہ سارے ایشوز, یہ پرابلمز ڈیلی بیسس پہ ہمارے ساتھ ہوتے رہیں گے. تو اس بات سے تو ہم بالکل ہی اگری کرتے ہیں آپ سے. لیکن سر آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ٹویٹر, انسٹاگرام, فیس بک, ہر جگہ پہ جو ہے ایک یہی بات ہے کہ جو بھی ریپسٹ ہیں ان کو پبلکلی ہینگ کیا جائے. تو سر اس سے کیا اثرات ہوں گے؟ دیٹ مینس کہ اگر ہم یہ والی سزا اپنائیں تو کیا اس سے ہم اس کرائم کا خاتمہ کر سکتے ہیں, یا مطلب کیا یوزز ہوں گے, کیا اس کے ایفیکٹس ہوں گے, آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے سر؟ اور سر میں بھی اسی سوال میں ایڈ کرتا چلوں کہ ایٹ لاسٹ آپ سے یہ بھی ہماری گزارش ہوگی کہ اب جو یہ نظام چل رہا ہے, اب اس نظام ایک دن میں تو یہ نظام بننے والا نہیں. تو ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ایٹ لاسٹ اس سوال کے جواب کے بعد آپ اپنے طرف سے کچھ تجویزات, کچھ سجیشن اسٹیٹ آف پاکستان کو دیں, تاکہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں یا جن جن لوگوں تک یہ آواز پہنچے, اور آواز پہنچے تو ان باتوں پہ یعنی عمل کیا جائے اور ان باتوں سے ہمیں کوئی حل نکل پائے. ہم پاکستان میں ہر روز یہی کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ, وہ مسئلہ, وہ مسئلہ, وہ مسئلہ, اور ایسے ہزاروں مسئلے ہیں, لیکن ہم حل کے پیچھے نہیں جاتے. تو پارس اور تنویر سولنگی کی طرف سے یہ چھوٹی سی گزارش ہوگی آپ کے سامنے کہ انجیکشنز آف اسلام اگینسٹ ریپ, جس ٹاپک پہ ہمارا یہ موضوع بیان تھا, تو ایٹ لاسٹ آپ کچھ تجویزات ضرور دیجیے گا تاکہ اس ریپ, اس موذی مرض, اس گھنونے کرائم سے اس پورے معاشرے کو بچایا جا سکے. جی سر, اوور ٹو یو. جو پارس کا سوال ہے بالکل وہ شارٹ کا اور بڑا بہترین سوال ہے اس کا, کہ اگر ہم اس کو پبلکلی کریں یا ہم اس کو پبلکلی سزا دیں تو اس سے معاشرے میں کیا ہوگا. پارس سزا جو دی جاتی ہے نا, وہ دی اس لیے نہیں جاتی ہے کہ کام کیا ہے, سزا دی اس لیے جاتی ہے کہ اس نے غلط کیا ہے. اور سزا دینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پنش کرنا ہے, سزا دینے کا مقصد اس کو عبرت بنانا ہے, تاکہ آگے والا شخص یہ سمجھ لے کہ اگر میں نے کیا تو میرا ساتھ بھی یہی ہوگا. اس لیے جو میں نے زنا بالجبر کی سزا بتائی, اور وہ قرآن کی میں نے اس آیت سے ذکر کیا کہ وہ لوگ جو دہشت پھیلائیں ان کی سزا کا اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کیا میں نے اس کو شروع میں پہلے سوال میں, کہ اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کریں, اور اس کی سزا عبرتناک ہونی چاہیے. اس کو صرف بالکل کوڑے نہیں مارنے چاہیے, اس کو اتنے برے طریقے سے ٹارچر کرنے کی ضرورت ہے, اتنے برے طریقے سے اس کو کرنے کی ضرورت ہے کہ آگے والا شخص جو ہے وہ توبہ کرے اور کان پکڑے کہ بابا میرے ساتھ اگر ہوا تو یہی ہوگا. اصل جو مارتے ہم اپنے بچوں کو بھی مارتے ہیں تو وہ اس لیے مارتے ہیں تاکہ ایک کو تھپڑ مارے تو دوسرے بچے سب, اس لیے نہیں مارتے کہ ہمیں بچے سے کوئی چڑ ہوتی ہے. ہم اپنے بچے کے اوپر اگر چیختے چلاتے ہیں تو اس لیے نہیں چیختے کہ ہمیں اس پہ کوئی چڑ ہے, اس لیے چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا بچہ اس بارے میں سمجھے کہ ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں. تو سزا پبلکلی ہونی چاہیے. اب اگر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارے موجودہ جو وزیر بیٹھے ہوئے ہیں تو جن کا سوچ اٹھنا بیٹھنا ویسٹ کے لیے ہے, جو اسلام تو کیا نماز پڑھنی نہیں آتی, جن کو قل اللہ پڑھنی نہیں آتی, جو بات کے اوپر چاند دیکھنے سے لے کے اسلامی کیلنڈر کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں, میں اگر سمجھوں کہ ان سے ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پبلکلی اس کی سپورٹ کریں گے, وہ کبھی بھی نہیں کریں گے, کیونکہ خود سب سے بڑے زانی ہیں یہ لوگ. او بھائی آپ کے ملک کے اس وقت ٹاپ کے اوپر جو لوگ بیٹھے نا, ٹاپ کے اوپر ان کی جو سلیکشن کرائیٹیریا ہے, میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, برا لگے مگر بھائی مجھے حق ہے بولنے کا, سوشل میڈیا میں بول رہا ہوں, آج کا جو سب سے بڑا سلیکٹنگ کرائیٹیریا بنا ہوا ہے نا, سلیکٹنگ کرائیٹیریا وہ یہ ہے کہ کون سب سے بڑا وومنائزر ہے.
کون سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو غلط کام کر رہا ہے؟ آپ کے شہر کے چیف منسٹر خدا معاف کرے کہ کن کن حرکتوں میں ملوث رہے، آپ کے ملک کے وزیر اعظم کن اس میں رہے، پورے یہ وزیر اعظم، آپ جن کو وزیر اعظم کہتے ہیں، آپ کبھی موقع ملے گا تو آپ کو پتا چلے گا، کسی جگہ آپ ایسی نوکری کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا، یہ وزیر اعظم رات رات فون پہ لڑکیوں سے باتیں کرتے تھے، اب تو باتیں آپ کو گئی ہیں۔ کیا ان وزیر اعظموں کی یہ باتیں نہیں نکلی؟ اب میں نام نہیں لے رہا، وزیر اعظموں کی بات نہیں نکلی کہ وہ لڑکیوں کو موبائل فون دے کے کہتے تھے میرے سے دوستیاں کرو، وہ دوسرے ملک کی ایمبیسیڈرز ہیں؟ کیا ابھی ریسنٹلی ایک لڑکی نے آ کے انگریز نے نہیں کہا کہ آپ کے انٹیریئر منسٹر نے اس کے ساتھ کیا حرکت کری؟ اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اس وقت موجودہ آپ کے ٹاپ کے اوپر جو چیف ایگزیکٹو بیٹھے ہیں، اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا وہ کے لیے نہیں مشہور؟ کیا ان کی ناجائز دنیا کے ملکوں میں نہیں موجود؟ مجھے کیا کرتے ہیں کہ زنا کے معاملات ختم ہو جائیں گے؟ کیا وہ زنا نہیں ہے جو بند کمرے میں ہو رہا ہے؟ کیا وہ زنا نہیں ہے؟ کیا وہ زنا نہیں ہے جو ایک چھوٹے بچے سے باپ چھوڑ کے آتا ہے کہ میرے بچے کو آپ کام سکھاؤ، اور وہ استاد جو ہے وہ گھر جانے سے پہلے اس بیچارے کا بچے کو ریپ کرتا ہے؟ کیا وہ زنا نہیں ہے؟ کہ سب زنا کی اس کے اندر زمرے میں آ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب کو اٹھ کے کھڑا ہونا پڑا۔ اب اس کی تو چیز یہ ہو گئی کہ ایسے لوگوں کو کھلے عام سزا دو، ایسی سزا ان کو دو کہ یہ یاد رکھیں۔ مگر آپ میری بات سنیں، آپ کا آرٹیکل کہتا ہے، اب آپ نے مجھ سے کہا سجیشن، میں ایک پیٹریوٹک آدمی ہوں، میرے آباء و اجداد نے اس ملک کو بنایا، میں ایک قانون کانسٹیٹیوشن آئین کو ماننے والا آدمی ہوں۔ میں آپ کو بڑی ایک سمپل بات بتا رہا ہوں، آئین کی بات کر لیں، چلے قرآن کی بات نہیں کریں تو آئین کی بات کریں۔ آئین میں لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 62 اور 63 آئین میں ہے، آپ کا اپنا آئین ہے 73 کا، اس کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے بھائی کہ 62 اور 63 یعنی ایک آدمی نان پروفلیگیٹ ہونا چاہیے۔ آپ ذرا پڑھیں، آپ سارے وکلاء ہیں، پڑھیں آرٹیکل 62 63 کیا کہتا ہے۔ مجھے بتائیے، آپ کے چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ہم آرٹیکل 62 63 پہ عمل کریں گے تو پوری پارلیمنٹ خالی ہو جائے گی، پوری مجلس شورا خالی ہو جائے گی۔ تو کیا فائدہ ہے ایسے کانسٹیٹیوشن کا؟ کیا فائدہ ہے ایسے کانسٹیٹیوشن کا کہ جہاں آپ اپنے چیزوں کو نہیں چلا سکتے؟ آپ مجھ سے سجیشن پوچھتے ہیں، سجیشن صرف اتنا ہے کہ بھائی چلو قرآن کو نہیں مانتے، کم سے کم مان لو۔ صحیح، آپ کو بات ہے مولوی ہے نا کہ اسرائیل کانسٹیٹیوشن تورات کو بنا لے تو ٹھیک ہے، مگر پاکستان میں قرآن کو کانسٹیٹیوشن بات بنانے کی بات کرو تو دہشت گردی ہے۔ اوکے، نہ مانو تو کم سے کم اپنے آئین کو مان لو، اپنے آئین کے اوپر آ جاؤ، آرٹیکل 27 پہ آ جاؤ، آرٹیکل 62 63 پہ آ جاؤ۔ میں آج کہہ رہا ہوں، آپ سب چھوڑ دیں، میں آج کہہ رہا ہوں اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں، میں تو صرف کہہ سکوں، مگر میری آواز بنتی ہے اس وقت جب میرے ساتھ کچھ لوگ جمع ہوں اور کیا لوگ کھڑے ہو کے یہ نعرہ لگائیں کہ بھائی ہم صرف یہ کہتے ہیں، دھرنا لگائیں، بڑا دھرنا لگائیں، سارا ٹریفک پورے پاکستان کا بلاک کر دیں یہ نوجوان نسل، اور سمپل ایک پوائنٹ کے اوپر کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ آرٹیکل 62 اور 63 کے اوپر الیکشن ہو اس ملک کا، بس اور کچھ نہیں چاہتے ہم، آرٹیکل 62 اور 63 کے اوپر ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ اچھے لوگ کیسے اوپر نہیں آتے، جیسے لوگ آئیں گے آپ کا ملک آپ کا سدھر جائے گا، ساری چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ 62 اور 63 والے لوگ اوپر آئے، باقی سب کو نکال کے باہر پھینک دیں۔ کیا کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ یہ کر دیں؟ کیا ان سارے یہ سارے سرمایہ دار کو نکال کے باہر کھڑا کر دیں؟ آپ یہ سارے وڈیرے جاگیردار نکال کے باہر کر دیں، صرف آرٹیکل 6 ہے۔ اگر کوئی آدمی پڑھا امیر آدمی آرٹیکل 62 پہ آتا ہے، آ جائے، میں 100% کہتا ہوں، بہت سارے بہت نیک لوگ ہیں جو آتے ہیں، آ جائے۔ 63 جو اللہ کو حاکم مانے، نماز روزہ ان کے پابند ہو، جن کا کیریکٹر خراب نہ ہو، ان لوگوں کو لے آئیں، آپ کا ملک بالکل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں صرف یہی کہوں گا اور کچھ نہیں کہوں گا۔ ایک ایسا دھرنا دو آپ نوجوان لڑکے کہ بھائی آرٹیکل 62 63، تب آپ ریپ سے بچ سکتے، تب آپ زنا سے بچ سکتے ہو، تب آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، تب آپ کی ایجوکیشن اور یہ پالیسیاں بن سکتی ہیں۔ ادروائز کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا کرونا آئے کہ سب مر جائیں اور اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم کھڑی کر۔ اسلام رہے گا، پاکستان رہے یا نہ رہے، مسلمان پاکستانی میں ہم رہوں یا نہ رہوں، مگر اسلام رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہی اسلام ہو سکتا ہے چائنا دے، آخر ہو چکا ہے نا ایسے، یہی منگول دنیا کو فتح کر رہے تھے، اللہ نے ان کو فتح کر لیا نا، تو ضروری ہے کہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہے کہ ہم کچھ کر دیں گے، کوئی نیا نسل آ جائے، یا ہم کچھ کر لیں یا پھر ہمارے اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دے گا۔ صحیح۔
سر آپ کے شکر گزار ہیں, بےحد شکر گزار ہیں آپ کے. آخر میں کچھ الفاظ جناح کے پاکستان لوئر فورم کے لیے. میں ابھی ریسنٹلی جناح کے اس کے اندر میں بات کہہ رہا تھا جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کانسٹیٹیوشن پہ بات کر لیں. آپ ایک سمپل کام کریں کہ صرف جناح کے اوپر ہی بات کر لیں. چلیں میں آپ ہی لوگوں سے بات کر, میں اگر کوئی کہے میں اسلام کی بات کر رہا ہوں, چلیں ٹھیک ہے, اسلام کو ہم تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں. آپ صرف جناح کے پاکستان بنا دیں, صرف جناح کا پاکستان, وہ جناح کا پاکستان جو اس نے بڑی خوبصورتی سے وصول کیا. نمبر 1, میں اس جناح کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, میں اس جناح کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں جس میں جناح نے کہا تھا کہ مجھے مدینہ کی ریاست بنانی ہے, یعنی میں نے ایک وہ سٹائل اپنے ملک میں اڈاپٹ کرنا ہے جو رسول اللہ نے اڈاپٹ کیا تھا, وہ آپ کر لیں. آپ اسٹیٹ بینک کی پالیسی وہ اختیار کر لیں جو جناح صاحب نے کہی تھی. آپ اس نظام سے نکل کے جناح صاحب والے اسٹیٹ بینک کے اوپر آ جائیں. وہ ایک اسلامی ملک بنانا چاہتے تھے, آپ اسلامی ملک بنا لیں, انشاءاللہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان کی تبدیلی کچھ ہو جائے گی صرف جناح کے لیے. اور آپ لوگوں نے جناح کے پاکستان کا وہ جو بنایا ہے, تو جناح کے پاکستان کے لیے آپ کو اگر سب بھی آنا پڑے تو اس سے نکل کے سڑکوں پر آؤ. اور میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں, میں جانتا ہوں ہر چیز مانیٹر ہوتی ہے, بھلے کٹے مگر کل آواز دب جائے میری, مگر آج میں کہہ سکتا ہوں کہ مصر میں جو ریولیوشن آیا وہ کی وجہ سے آیا تھا. جو عرب اسپرنگ اٹھی وہ فیس بک کی وجہ سے آئی. ہو سکتا ہے کہ پاکستان اسپرنگ آپ لوگوں کی وجہ سے آ جائے اور ہم اس ملک کو اس مقصد کے لیے لے جائیں جو کرتے ہیں. تو جناح کا پاکستان اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ثواب بھی ملے گا بھائی جان, انشاءاللہ جناح کا پاکستان انشاءاللہ. سر ایٹ لاسٹ پھر سے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. میں پارس ظفر, میں تنویر سولنگی اور پارس ظفر کی طرف سے پھر سے آپ کا شکر گزار ہوں, اور جناح کے پاکستان لوئر فورم کا بھی ہم شکر گزار ہیں. اپنے ہیڈ ظہیر ایس میمن کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس پلیٹ فارم پہ ایک سیشن کرنے کے لیے اجازت دی. ایٹ لاسٹ اگر پارس ظفر آپ کچھ کہنا چاہیں تو بسم اللہ, اس کے بعد ہم اللہ حافظ کریں گے. میں بھی یہ کہنا چاہوں گی سر, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا اور ہمیں اتنی ساری نالج پرووائڈ کی. سو وی آر ویری گریٹفل ٹو یو سر, اینڈ تھینک یو JKPLF ایز ویل. اور لاسٹ میں ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں اسلامی ریاست بنانی ہے, جناح کا پاکستان بنانا ہے, تو ایک چھوٹی سی بات اگر میں کرتی چلوں تو حضرت عمر نے کہا کہ اسلامی ریاست ایک وہ ریاست ہوتی ہے جہاں پہ ایک اکیلی لڑکی رات کے ٹائم زیورات میں ملبوس ہو کے یمن سے عجم تک کا جو ہے سفر کرے, بنا کسی ڈر کے, بنا کسی خوف کے, اور وہ صحیح سلامت اپنی منزل تک پہنچے. تو ہم جو ہے ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم بھی ایک ایسی ہی اسلامی ریاست بنائیں, ایسا ہی جناح کا پاکستان جو ہے ہم بنائیں, اور انشاءاللہ ہم کر لیں گے جناح کا پاکستان انشاءاللہ. تنویر رحمان سولنگی, پارس ظفر اور سر انشاءاللہ. سید احمد رشید کی طرف سے اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے. آپ جہاں رہیں خوش آباد رہیں.